सूरतुल मरियम मक्किया, ये मक्की सूरत है। मक्की और मदनी में क्या फ़र्क है? मक्की सूरतों में अल्लाह की वहदानियत तौहीद की बात होगी। तो ये सूरह मरियम ज़करिया अलैहिस्सलाम का इसमें क़िस्सा आएगा जिसमें बताया जाएगा कि किस तरह ज़करिया अलैहिस्सलाम डिस्पेयर नहीं हुए थे, मायूस नहीं हुए थे। अल्लाह ताला से दुआ किए थे। तो हम भी मायूस नहीं होना, अल्लाह से दुआ करना। सूरतुल मरियम और मरियम अलैहिस्सलाम का इसमें वाक़या आएगा और किस तरह मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा दुआ किए थे। तो दुआओं में बहुत बहुत तासीर है। नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सूरतुल मरियम मक्किया, सिर्फ़ और सिर्फ हम ट्रांसलेशन देख रहे हैं तफसीर में। का हा या ऐन स्वाद हुरूफ़े मुक़त्तात। ये आपके रब की उस रहमत का ज़िक्र है जो उसने अपने बंदे ज़करिया पर की थी जब इसने अपने रब को आहिस्ता आवाज़ से पुकारा था। ज़करिया ने कहा, ऐ मेरे रब, बेशक मेरी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं और मेरा सर बुढ़ापे से सफ़ेद हो गया है, भड़क उठा है बुढ़ापे से, और मेरे रब, मैं तुझसे दुआ करके कभी भी महरूम नहीं रहा, और बेशक मैं अपने पीछे अपने वारिसों से डरता हूँ, और मेरी बीवी बांझ है। यानी कि ज़करिया अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं कि मेरी बीवी बांझ है, उसका बच्चा नहीं हो सकता, लेकिन अल्लाह सुब्हान ताला से ज़करिया अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं और फरमा रहे हैं कि मेरी बीवी बांझ है। मैं अल्लाह सुब्हान ताला आपसे दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला ही औलाद देने वाला है। चुनाचे तू मुझे अपने पास से एक वारिस अता कर। आयत नंबर 5 सूरतुल मरियम। और वारिस हो मेरा और वारिस हो आले याकूब का, और मेरे रब तू इसे पसंदीदा बना दे। क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे एक पसंदीदा बना दे, वारिस दे। अल्लाह ने फरमाया, ए ज़करिया, बेशक हम तुझे एक लड़के की बशारत देते हैं और इसका नाम याह्या है। हमने इसे पहले इसको कोई हमने नाम नहीं दिया। मतलब जो ज़करिया अलैहिस्सलाम को कहा जा रहा कि जो याह्या नाम है, इससे पहले किसी का नाम याह्या नहीं था। उसका नाम क्या होगा? लड़के का नाम याह्या होगा। तो ये बात बताई जा रही है। आगे फरमाया गया है, ज़करिया ने कहा, ए मेरे रब, मेरे यहाँ लड़का कैसे हो सकता जबकि मेरी बीवी बांझ है और मैं बुढ़ापे की आखिर हद तक पहुँच गया हूँ। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि ये कैसा हो सकता, मेरी बीवी बांझ है और मैं इतना ओल्ड हो गया हूँ, इतना बूढ़ा हो गया हूँ, बुढ़ापे से मेरा सर पक गया और बुढ़ापे से मैं बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया, तो कैसे ऐसे हो सकता। फरिश्तों ने कहा, ऐसे ही होगा। तेरे रब ने फरमाया, वो मुझ पर आसान, और मैंने इससे पहले तुझे पैदा किया जबकि तो कुछ भी नहीं था। तो अब यहाँ पर क्या फरमाया जा रहा है कि अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला के लिए ये बहुत आसान है। जैसा पहले भी अल्लाह ताला दिए थे, औलाद देना सब अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह रब्बुल आलमीन है। अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला फरमा रहे कि हाँ, मैं देने वाला हूँ, औलाद का देना मेरे हाथ में है और अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला ही औलाद देने वाला है। तो क्या फरमा रहे हैं कि मेरे लिए बहुत आसान है और अल्लाह ताला जिसको चाहे औलाद दे। ये तो अल्लाह की मिल्कियत है। और अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला से ज़करिया अलैहिस्सलाम मायूस नहीं हुए थे और कभी भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मायूस नहीं होना है, और अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला ही औलाद का देने वाला है। तो फरमाया गया कि मैं ही तुझे औलाद देने वाला हूँ। और इसी तरह आगे वो दुआ करते हैं, क्योंकि जब इंसान दुआ करता और दुआ के साथ मायूसी कुफ़र है, दुआ के साथ आपको यकीन रखना है। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम दुआ के साथ यकीन रखते थे कि अल्लाह मुझे सुनने वाला है। ज़करिया ने कहा, ए मेरे रब, मेरे लिए कोई निशानी बता दीजिए। निशानी ये कि
بھلے چنگے ہونے کے باوجود 3 دن اور 3 راتوں کو لوگوں سے کلام نہ کر سکو گے۔ چنانچہ وہ حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے تو اس نے انہیں اشارہ کیا، تم صبح و شام تسبیح بیان کرو۔ تو اب کیا کرنا تھا؟ صبح اور شام تسبیح بیان کرنا۔ تسبیح کیا ہے؟ اللہ کی حمد و ثنا۔ آیت نمبر 12 سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اے یحییٰ، کتاب کو قوت سے پکڑ لو۔ یحییٰ کون ہے؟ زکریا علیہ السلام کی اولاد۔ اور ہم نے اسے بچپن ہی میں قوت فیصلہ دیا اور اپنی طرف سے شفقت اور پاکیزگی دی، اور وہ نہایت متقی تھے اور اپنے والدین سے نیکی کرنے والے تھے، اور وہ سرکش نافرمان نہ تھے۔ کون؟ یحییٰ علیہ السلام۔ اور اس پر سلام ہے جس دن وہ پیدا ہوا، جس دن وہ مرے گا، اور جس دن وہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ اور اس کتاب میں ہم نے ذکر کیا کچھ جب وہ اپنے اہل خانہ سے الگ مشرقی جانب مکان میں جا بیٹھا، پھر اس نے ان کے آگے ایک پردہ لایا، تب ہم نے اپنے روح فرشتوں کو اس کے پاس بھیجا۔ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح، اب دوسرا قصہ ہے، مریم علیہ السلام کے پاس کچھ فرشتے آئے تھے، تو وہ اس کے سامنے کامل آدمی بن کر آئے۔ کس کے سامنے؟ مریم علیہ السلام کے سامنے۔ مریم نے کہا، میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو ڈرنے والا ہے، کیونکہ مریم علیہ السلام بہت چیز تھے، نیکوکار تھے، پاکیزگی اختیار کرنے والے، تو وہ فرمانے لگے کہ میں بہت پاکیزہ ہوں۔ فرشتوں نے کہا، یقیناً میں تیرے رب کی بھیجا ہوا ایک فرشتے ہے، حکم لے آیا، ایک پاکیزہ لڑکا عطا کریں گے۔ تو یہاں پر فرشتے کیا حکم لے کے آئے؟ بتانے لگے کہ ایک پاکیزگی، ایک رائچیس چائلڈ کی بات کی جا رہی ہے یہاں پر، سورہ مریم آیت نمبر 19 میں۔ مریم نے کہا، میرے یہاں لڑکا کیوں ہوگا جبکہ مجھ سے مرد نے نہیں چھوا اور نہ میں بدکار ہوں؟ تو وہ کہنے لگی مریم علیہ السلام کہ میں تو چیسٹ وومن ہوں، میں کوئی بدکار نہیں ہوں، کوئی مجھے ٹچ بھی نہیں کیے، پھر کیسے میری اولاد ہو سکتی؟ فرشتوں نے کہا، اسی طرح ہوگا۔ آپ کے رب نے کہا کہ وہ مجھ پر آسان ہے، ہم اسی کے ساتھ۔ اب یہاں پر اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ حاملہ ہو گئی، یعنی پریگننٹ ہو گئی۔ کون؟ مریم علیہ السلام۔ تو دور کے ایک مکان میں الگ جا بیٹھی، مطلب بہت ہی دور سٹی سے، جہاں پر ٹریز بھی تھے، وہاں پر کون چلے گئے؟ مریم علیہ السلام۔ پھر جب ان کا درد کا ٹائم آیا، جب بالکل ان کی ڈیلیوری کا ٹائم آ گیا، تو وہ ایک کھجور کے ایک تنے کے طرف پہنچ گئے اور بولنے لگی، کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور یہاں سے چلی جاتی، کیونکہ وہ ایک معنی میں وہ بہت پریشان تھی، ایک رائچیس وومن، ایک رائچیس لیڈی، اور ان کی اولاد ہونا، کوئی بغیر ٹچ کرے۔ اور پھر آپ دیکھیے پریگننسی کی جو تکلیف ہے، یہ دو بھی چیزیں تھے، پریگننسی کی تکلیف ایز ویل ایز کہ بغیر کوئی ٹچ کرے، ایک عورت کے لیے، ایک لڑکی کے لیے کس طرح سے مشکل تھا۔ پھر فرشتوں نے اس کے نیچے سے آواز دی کہ غم نہ کیجیے، آپ کے رب نے آپ کے لیے ایک چشمہ جاری کر دیا۔ دیکھیے کھانے کے لیے کھجور تھے، کھجور کے تنے کے پاس وہ چلی گئی تھی، وہاں پر ان کو تکلیف ہو رہی تھی، ایز ویل ایز وہاں پر اور کیا ہوا؟ ایک پانی کا چشمہ۔ انسان کو دو چیز چاہیے نا، کھانے کے لیے کچھ چاہیے اور پانی کے لیے، اور کھجور کیا ہے؟ کمپلیٹ میل ہے، کھجور پہ انسان سروائیو ہو سکتا، اور پانی بھی مسٹ ہے۔ اور تو کھجور، اور وہ بھی کھجور کیسے تھے؟ فریش کھجور تھے، اور وہ کھجور کھائے اور پانی پیے اور تازہ، اور پھر مطلب اس طرح ان کا سروائیول ہوا۔
آیت نمبر 25 پہ ہے۔ تو دیکھیے انسان کے لیے نا 3 مواقع سخت ہے اور بہت ہی ڈیفیکلٹ رہتے، جب انسان جو پریگنینسی کی بات ہو رہی یہاں پر، اور جب موت کی مشکل ہوتی وہ ایک مشکل وقت رہتا، اور جب خبر کی زندگی 3 ٹائمز دس از اے ڈیفیکلٹ جو ٹائم رہتا۔ تو ہم جب دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح مریم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، آگے پھر کنٹینیو ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرماتے چنانچہ تو کھاؤ اور پیو اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو، پھر اگر کسی شخص کو دیکھو تو اس سے کہو کہ بے شک میں نے رحمان کے لیے روزہ چپی کا رکھا ہے۔ اب یہاں پر اب دیکھیے سارے لوگوں کے سامنے جانا ہے مریم علیہ السلام کو، لیکن کوئی بھی اگر کویشچن پوچھ رہے ہیں یا کچھ بات کہہ رہے ہیں تو چپی کا روزہ رکھنا ہے۔ کس کو؟ مریم علیہ السلام کو۔ اور پھر آگے ہرگز کلام نہ کرو، مطلب بالکل کوائٹ رہنا ہے، بات نہیں کرنا ہے۔ آیت نمبر 26 سورۃ المریم۔ پھر وہ اس سے جو اپنی قوم کے پاس پہنچی تو وہ کہنے لگے اے مریم یقیناً تم نے تو بہت برا کام کیا ہے۔ اب دیکھیے لوگ کس طرح بہتان لگاتے، انبیاء اکرام ہو، کوئی ہو، جو انسان اس دنیا میں آتا اور وہ رائچیس ہو لیکن اس کو دنیا والے چھوڑتے نہیں، تو کس طرح آپ کے اوپر بات کہہ رہے ہیں کہ، اور وہ بہت زیادہ ان کے لیے ڈیفیکلٹ تھا۔ اور تیرے باپ برا آدمی نہ تھا، نہ ہی تیرے کوئی فیملی میں بدکار تھے۔ تو اب وہ لوگ ان کے اوپر بہتان لگانے لگے، ان کے ساتھ ایسی بات کہنے لگے کہ تمہاری فیملی میں تو کوئی بھی بدکار نہیں تھا۔ چنانچہ مریم علیہ السلام نے اسے پیچھے کی طرف اشارہ کیا تو وہ کہنے لگی ہم اس سے کیسے کلام کریں گے جو کہ گود میں بچہ ہے۔ تو وہ کس طرف اشارہ کر رہی تھی کہ جو گود کا بچہ ہے اس کے طرف وہ اشارہ کر رہی تھی، کیونکہ وہ تو چپی کا روزہ تھے نا، وہ تو خاموش تھے، تو اس طرف نے اشارہ کیا۔ بچہ بول اٹھا بلا شبہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا۔ کون ہے یہ؟ عیسیٰ علیہ السلام، آیت نمبر 30 میں۔ اور اس نے مجھے برکت والا بنایا جہاں بھی میں ہوں، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کی حکم دیا کہ جب تک میں زندہ رہوں۔ تو رائچیسنس اولاد میں بھی آئی، نماز اور زکوٰۃ کی، اور اپنی والدہ سے نیکی کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، اور اس نے مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا۔ دیکھیے جب پیچھے یحییٰ علیہ السلام کی بات ہوئی تھی تب بھی یہی بات ہوئی کہ وہ سرکش اور بدبخت نہیں۔ یہاں پر بھی بات ہو رہی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں سرکش اور بدبخت نہیں ہوں، اور سلام ہے، اسی طرح وہاں پر بھی بات آئی ہے، اور سلام ہے مجھ پر، اور جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، یہی ہے حق کی بات جس میں وہ لوگ شک کرتے تھے۔ اللہ کے لائق یہ نہیں کہ وہ اولاد رکھے، وہ پاک ہے، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کو کہتا ہے کہ ہو جاؤ اور وہ ہو جاتا ہے، کن فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور بے شک اللہ میرا رب ہے اور آپ کا بھی رب ہے، لہٰذا تم سب اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راستہ ہے۔ پھر مختلف گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا، چنانچہ ان کے لیے تباہی ہے جنہوں نے یوم عظیم کی پیشی کا انکار کیا، مطلب ڈے آف ججمنٹ کا انکار کرنے کی بات ہو رہی۔ وہ لوگ کہے کہ خوب سنتے اور دیکھتے ہوں گے جس دن ہمارے پاس آئیں گے، لیکن آج یہ ظالم کھلی گمراہی میں ہے۔ اب وہ اس دن تو ٹھیک ہے، لیکن اب رائٹ ناؤ کیا ہے؟ کھلی گمراہی ہے۔ آگے فرمایا جا رہا ہے
آیت نمبر 39۔ اور وہ آپ انہیں روز حسرت سے ڈرائیے جب ہر معاملے کا فیصلہ کیا جائے گا، جب آج وہ غفلت میں ہیں اور وہ ایمان نہیں لاتے۔ بلا شبہ ہم ہی زمین کے اور تمام زمین والوں کے وارث ہوں گے اور ہماری ہی طرف وہ لوٹ کر آئیں گے۔ اور کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجیے، بے شک وہ نہایت سچے نبی تھے۔ جب اس نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ اے میرے والد صاحب، آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں اور نہ ہی کچھ کام آتے ہیں؟ اے میرے ابا جان، بے شک میرے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس نہیں، لہٰذا میری اتباع کرو اور مجھے سیدھی راہ کہ جو اللہ نے بتائی ہے اس پہ چلو۔ میرے والد صاحب، تو شیطان کی عبادت نہ کرو، بلا شبہ شیطان رحمان کا سخت نافرمان ہے۔ اے میرے ابا جان، بے شک میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تجھے رحمان کی طرف سے عذاب آ پکڑے گا، پھر تو شیطان کا ساتھی ہو جائے گا۔ تو یہاں پر ابا جان کو تبلیغ کی جا رہی اور بات بتائی جا رہی، والدین کے لیے دین کے بارے میں ضروری ہے کہ نالج دینا۔ آزر کہنے لگا، اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے منہ پھیر رہا ہو؟ اگر تو اس میں باز نہ آیا تو میں تجھے ضرور رجم کر دوں گا۔ رجم مطلب پتھروں سے کے مارنا، اور تو ایک عرصے تک مجھ سے دور چلا جا۔ اور کیا بتایا گیا؟ ابا جان کیا کہنے لگے کہ تم میرے سے دور چلے جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تجھ پر سلامتی ہو، ان قریب میں آپ کے لیے اپنے رب سے استغفار کروں گا، بے شک وہ مجھ پر بہت مہربان ہے، اور میں کنارہ کشی کرتا ہوں تم سے اور ان سے جنہوں نے جو آپ نے اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور معبود بنا لیے ہے، کسی اور کو پکارتے ہیں۔ اپنے رب ہی کو پکارا کرو، امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکاروں اور محروم، اور جب رب کو پکارے گے تو رب محروم نہ کرے گا۔ آگے فرمایا جائے گا، پھر جب اس نے کنارہ کیا، اس نے جنہیں نے وہ اللہ کے سوائے پوچھتا تھا، تو ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب دیا، اور ہم نے ہر ایک کو نبی بنایا، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت بخشی اور ان کے لیے سچائی کا بول یعنی ذکر بلند کیا۔ اور کتابوں میں موسیٰ کا ذکر کیجیے، بلا شبہ وہ چنے ہوئے رسول نبی تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد موسیٰ علیہ السلام، اور ہم نے اسے طور کی دائیں جانب سے پکارا اور اسے راز و نیاز کے لیے قریب کیا، اور اس نے اپنے رحمت سے اس کی بھائی ہارون نبی بنا۔ اور کتاب میں اسماعیل کا ذکر کیجیے، بے شک وہ وعدے کا سچا اور رسول نبی تھے، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے، اور وہ اپنے رب کے یہاں پسندیدہ تھے۔ اور کتاب میں اور بس ذکر کیجیے، بے شک وہ نہایت سچے نبی تھے، اور ہم نے اسے ایک بلند مقام پر اٹھا لیا، اور وہ انبیاء میں جن پر اللہ نے انعام کیا جو اولاد آدم میں ہیں، اور ان کے لوگوں کے کسی نسل میں سے جنہوں نے ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، اور ابراہیم اور اسرائیل اور اولاد اور ان کے لوگوں میں سے جنہیں ہم نے ہدایت دی اور چن لیا، جب ان پر رحمان کی آیتیں تلاوت کی جاتی تو وہ سجدے میں گر پڑتے۔ پھر ان کے بعد ناخلاف نالائق ان کے جانشین ہوں گے، وہ نماز
ضائع کرتے اور خواہشات کی پیروی کرتے، چنانچہ جلد آگ و ہلاکت اور گمراہی کا انجام سے دوچار ہوں گے۔ مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کوئی ظلم نہ کیا ہوگا، یعنی ابدی باغات جن کا رحمان نے اپنے بندوں کے ساتھ غیب سے وعدہ کیا ہے۔ بے شک اس کا وعدہ ہر صورت آنے والے، اس میں کوئی لغوی بات نہیں سنیں گے، اور سلام اور وہیں ان کے صبح و شام رزق دیا جائے گا۔ مطلب جنت میں کوئی ایسی بات نہیں جس سے کہ ان کو تکلیف ہو۔ یہاں یہی وہ جنت ہے جس کے وارث ہم نے اپنے بندوں میں سے اسی بندے میں جو متقی ہے۔ کس کے لیے ہے یہ جنت؟ جو متقی ہے۔ اور ہم نے فرشتے آپ کے رب ہی کے حکم سے نازل ہوتے ہیں، اس کے لیے ہے جو کچھ ہمارے آگے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ وہی رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب، چنانچہ آپ اسی کی عبادت کرو اور اسی کی عبادت پر قائم رہے۔ کیا آپ اس کا کوئی ہم نے نام جانتے ہیں؟ اور انسان کہتا ہے کیا جب میں مر جاؤں گا کہ مجھے زندہ پھر سے نکالا جائے گا؟ کیا انسان اتنا یاد نہیں رکھتا کہ یقیناً ہم نے اسے پہلے اسی تخلیق کی جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ آپ کے رب کی قسم، ہر ضرور ان کے کافر کو شیطانوں کی ہمراہ اکھڑ کر بھیجے گا، ہم ضرور انہیں اٹھائیں گے، جہنم میں گر پڑو گے، پھر ہم نے ضرور ہر گروہ سے اسے کھینچ کر الگ کر دیں گے جو ان میں سے رحمان کے خلاف سرکشی میں سخت ترین تھے۔ مطلب جو رائچیس ہے اور رائچیس نہیں ہے دونوں کو الگ کیا جائے گا۔ پھر ہمیں ان کو خوب علم ہی جو جہنم میں جانے والے ہیں زیادہ لائق ہے۔ مطلب جو جنت میں جائیں گے اور جو جہنم میں جائیں گے ڈیپینڈنگ اپون دیئر ڈیڈز، ان کے ڈیڈز کیسے رہیں گے، وہ رائچیس ہے یا نہیں۔ اگر رائچیس رہیں گے تو اس لحاظ سے وہ ان کا اینڈ رزلٹ ہوگا۔ اور تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو جہنم پر وارث نہ ہو۔ مطلب ہر انسان کے لیے جنت اور جہنم ہے، اب وہ کیا ارن کرتے یہ آپ کے رب نے بتایا ہے۔ اور پھر ہم متقی لوگوں کو نجات دیں گے اور ہم نے ظالموں کو چھوٹ دیں گے اور وہ پھر ہم پکڑ لیں گے۔ مطلب ظالم جو لوگ ہیں ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک معنی میں چھوٹ دے رہے ہیں، لیکن ایک دن آئیں گا اچانک پکڑ لیں گے۔ اور جب ان پر ہماری واضح آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو کافر مومن سے کہتے ہیں پھر یقین میں اسے کسی کو مقام بہتر اور کسی کا مجلس زیادہ اچھا ہے، اور ان سے پہلے ہم نے کتنے ہی قوموں کو ہلاک کر دیا، وہ ان سے اثاثہ اور نام ہر چیز میں زیادہ تھی۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کس طرح پریویس نیشنز کو ہلاک کر دیے، ان کے پاس پیسہ ہو، پاور ہو، پھر بھی کہہ دیجئے کہ جو شخص گمراہی میں ہے اسے رحمان لمبی ڈھیل دیتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ جس کا ان سے وعدہ کیا جائے گا یا عذاب یا قیامت تو وہ ضرور جان لے گا، اور کون درجے میں بدترین اور ہوگا۔ تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو وعدہ کیا گیا تھا وہ وعدہ فلفل ہوگا، اور ہدایت پر چلنے والوں کو اللہ مزید ہدایت عطا کرتا ہے، اور باقی رہنے والے نیکیاں رب کے یہاں ثواب اور انجام کے اعتبار سے بہت بہتر ہے۔ کیا پھر آپ نے اسے دیکھا جس نے ہماری آیتوں کا انکار کیا؟ مجھے ضرور مال اور اولاد ملے گا۔ کیا اس نے غیب کی اطلاع
یہ پالی رحمان کے یہاں کوئی عہد لیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہم ضرور لکھیں گے جو کچھ وہ کہتا ہے، اور ہم اس لیے عذاب بہت بڑھا دیتے ہیں۔ مطلب ہر چیز ہم جو ڈیڈز کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ لکھتے جا رہے ہیں، اور ان چیزوں کا ہم وارث ہوں گے جو کہ وہ کہتے ہیں، اور ہمارے پاس اکیلے آئیں گے، اور انہوں نے اللہ کے سوائے معبود بنا لیا ہے تاکہ وہ ان کی مددگار ہو۔ ہرگز نہیں، عن قریب وہ خود ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور ان کے مخالفت ہو جائیں گے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ بے شک ہم نے کافروں پر شیطان چھوڑ رکھا ہے، وہ جو انہیں خوب خوب گناہوں پر ابھارتے ہیں۔ چنانچہ آپ ان کی بابت جلدی نہ کریں، ہم تو پس ان کے دن گن رہے ہیں۔ جس دن ہم نے متقیوں کو رحمان کی طرف بطور مہمان اکٹھا کیا ہوگا اور مجرموں کو جہنم کی طرف گھسیٹیں گے اور ہلاک کریں گے، اور وہ اس روز سفارش کا اختیار نہیں رکھیں گے اور سوائے اس کے جس نے رحمان سے عہد لیا ہے۔ انہوں نے کہا رحمان اولاد رکھتا ہے۔ البتہ تم ایک بہت بھاری بات گناہ کر رہے ہو۔ تو اللہ کا کوئی اولاد ہونا یا اللہ کا شریک، اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے، یہ بہت بھاری بات ہے۔ قریب ہے کہ آسمان اس بات سے پھٹ پڑے، مطلب اللہ کی اولاد یا کوئی ہمسر ہے تو اللہ کو پسند نہیں ہے، تو آسمان پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، گر پڑے، اس بات پر کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد بنائی ہے، اور رحمان کے لائق نہیں کہ وہ کسی کو اپنا ساتھی بنائے۔ آسمان اور زمین میں جو کوئی بھی ہے وہ سب رحمان کے پاس غلام بن کر آئیں گے۔ یقیناً اس رحمان نے ان کا شمار کرا ہے اور انہوں نے خوب گن کر رکھا ہے، اور وہ سب یوم قیامت پر اللہ کے پاس تنہا تنہا آئیں گے۔ مطلب ہر انسان کو اکیلے جانا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، یقیناً رحمان ان کے لیے محبت پیدا کرے گا۔ یقیناً ہم نے تو اسے قرآن کو آپ کے زبان عربی میں خوب آسانی کر دیا تاکہ آپ اسے متقین کو بشارت دے اور اس کے ساتھ آپ پہنچا دے۔ کس کو کہا جا رہا؟ آپ کی طرف کس کی ضمیر ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، کو ڈرائے ڈرانے والوں کو۔ اور ان سے پہلے ہم نے کتنے ہی قومیں ہلاک کر دی، کیا آپ نے ان میں سے کسی ایک کو محسوس کرتا دیکھا یا ان کے کوئی پھانک بھی سنتے ہیں؟ مطلب یہاں پر بتایا جا رہا ہے اس سے پہلے کتنے نیشنز کو ڈسٹرائے کرے، کیونکہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اللہ کی وحدانیت وہ امپورٹنٹ ہے۔ اللہ ایک ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ٹھہرانا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ اللہ جو شرک کرنا ہے وہ ظلم عظیم ہے، اور شرک کی معافی مانگنا اس دنیا میں جب تک کہ آپ معافی نہیں مانگتے آپ کی گناہوں کی معافی نہیں ہوتی۔ اور یہ مکی صورت تھے اور صرف ہم نے اس کا ٹرانسلیشن دیکھا۔ انشاءاللہ آگے بھی ہم اسی طرح کنٹینیو کریں گے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ سبحانک اللہم